अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नाविल सब। तो जी हम लोग का नाविल है वक्त असकलम महरून निसा शामिर। चलिए जी बढ़ते हैं इस नाविल की हमारी आज की दूसरी किस्त की जानिब। अब बताओ मेरा बच्चा उदास क्यों है। सबके नाश्ता करने के बाद फरवा महर को अपने कमरे में दी आई थी और अब मोहब्बत से इससे सवाल कर रही थी। इसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो अफसरदा सी बोली थी, बेटा वो थका हुआ था, वरना क्या पहले उसने कभी ऐसे किया है तुम्हारी सिवा भला किसी को देखा है। मम्मी जान, ये सब तो आप कहती है ना, मैंने तो कभी ये सब नोट नहीं किया। वो तो मुझसे ज़्यादा तवज्जो हाली को देते हैं। सुबह उसको देखते ही जैसे बहुत खुश हो गए थे। मैंने बालकनी से देखा था। क्या तुम्हें अपनी बहन से खौफ महसूस हो रहा है? फरवा ने चुपते हुए लहजे में पूछा था। नुमानी जान, आज तो आपने ये बात कह दी और मैंने सुन ली। दोबारा अगर आपने मेरी बहन का नाम भी लिया तो मैं आपका लिहाज नहीं करूँगी। मैं अपनी बहन पे ऐसे 100 सफ़ीर सुल्तान कुर्बान कर सकती हूँ, इतना हौसला है मुझ में। यहाँ बात आपके बेटे की हो रही है। मेरी बहन के साथ जो भी इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो दो टोक लहजे में बोलती इनको बहुत कुछ बावर करवा गई थी। ओ हनी, तुम तो बुरा मान गई। मैंने तो वैसे ही बात की थी। सफ़ीर बस तुम्हारा है। इसके कंधों पे हाथ रखती लहजे में शिरनी सुमोई बोली थी। इसने नरमी से इनके हाथ अपने कंधों से हटाए थे। सफ़ीर मेरा है, ये बात सफ़ीर को ख़ुद को कहनी होगी। अब आप इस बारे में मुझसे तब बात करेंगी जब आप सफ़ीर से बात कर चुकी हो। वो अटल लहजे में बोली थी। लेकिन बेटा सफ़ीर अभी उन्होंने कुछ कहना चाहा था जब महर ने इनकी बात काट दी थी। 30 साल का हो गया है। सफ़ीर मैच्योर है, बिजनेस सेटल है, इसका कामयाब इंसान है। वो दौलत फेम पावर क्या क्या है जो उसके पास नहीं है। अब आप ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि वो अभी शादी या फिर किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। गोया इनको वार्न करती वो कमरे से जा चुकी थी। पीछे फरवा बेगम अपना सर पकड़ के बैठ चुकी थी। एकदम उन्होंने एक झटके से सर उठाया था। अब इनका दिमाग एक नए जाल का ताना बाना बुन रहा था। धूप की तमाज़त से इसका रंग सुनहरी हो रहा था। वो बार बार चेहरे और गर्दन पे आया पसीना साफ करती उसकी मतलाशी निगाहें हारून को ढूंढ रही थी। अचानक इसकी नज़र सामने साथी सफ़ीर पे पड़ी। वो मुतवाज़न चाल चलता हल्की सी मुस्कुराहट लिए हाले को अपनी जानिब आता दिखाई दिया था। धूप और गर्मी का असर इसकी मौजूदगी में ज़ाइल हो चुका था। ये धूप अब इसको बहार की शाम लग रही थी। वो अब इसके करीब आ चुका था। सूरज की रोशनी अब इसकी पुष्ट से टकराती हाले के जिस्म पर बगैर पड़े बगैर मायूस लौट जाती थी। वह हाले और सूरज की रोशनी के दरमियान दीवार बन के खड़ा था। अब वो इसकी छाँव में थी। वो साहिबान था, मजबूत साहिबान। कम अज़ कम हाले सुल्तान को तो यही लगा था। मैंने बताया था हारून को कि मैं खुद तुम्हें पिक करूँगा और ये भी कहा था कि तुम्हें ना बताए। तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा होगा ना। मुझे देर हो गई शायद। वो माजरत ख्वाह लहजे में बोल रहा था। कोई बात नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई। वो खुश दिली से बोली थी। इसके लिए तो वो सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकती थी। बस एक बार वो कह के तो देखे। वो दिल ही दिल में बोली थी, चलो चलते हैं, आज तो मैं किसी अच्छी जगह खाना भी खिलाऊंगा। इसने हाले को अपने प्लान से आगाह किया था। हाले खामोशी से इसके पीछे चलने लगी थी। गाड़ी के करीब पहुँच के सफ़ीर ने इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। इसको बिठाने के बाद वो घूम के आया था और ड्राइविंग सीट संभाली थी। अब बताओ कहाँ खाने चले, वो पूछने लगा था। हाले ने पहले म्यूज़िक ऑन किया, अपनी पसंद का एक इंग्लिश गाना लगाया और फिर आराम से सफ़ीर की तरफ मुड़ी। नहीं आज नहीं, असल में आज मिधत की बारात है, शाम तक पहुंचना है मुझे, ऑलरेडी लेट हूँ मैं। वो ऐसा करे कि आप भी मेरे साथ चलें। वहाँ क्या ख्याल है? वैसा आपका अलग से कार्ड भेजा था उन्होंने। मिधात का भाई कल भी आपका पूछ रहा था। अच्छा ओके, जैसा तुम कहो। वो तो जैसे इशारे पे बैठा था फ़ौरन मान गया था। वाकई चलेंगे आप? वो कुछ होते हुए बोली थी। मैं तुम्हें कभी मना कर सकता हूँ? वो उसकी आंखों में देखता बोला था। ये थीम वेडिंग है, आपको वाइट और ब्लैक में से ही कुछ पहनना होगा। उसने बात बदल ली थी। तुम क्या पहनोगी? इसने सवाल किया था। मैं ऑफ वाइट और रेड कॉम्बिनेशन का ड्रेस पहन रही हूँ। लड़कियों की थीम यही है, हाले ने जवाब दिया था। रेड तुम पहनोगी तो बेचारी दुल्हन क्या पहनेगी? ये तो दुल्हन का कलर है यार, ये ज्यादती है। वो गोया अफसोस कर रहा था। दुल्हन ऑरेंज कलर पहनेगी, आपको नहीं पता? इसके चोंचले। इसने ही ये थीम वेडिंग का शोशा भी इसीलिए छोड़ा है ताकि इसके स्पेशल दिन पे इसके ड्रेस का कलर सबसे मुख्तलिफ हो। आपको पता है रेड कलर दुल्हन का है, बल्कि सबको ही पता होता है। लेकिन फिर भी जब आप किसी की शादी में जाए तो नोट कीजिएगा, 7 या 8 औरतों ने रेड कलर ज़रूर पहना होगा। एवे इनको शौक होता है दुल्हन की लाइमलाइट चुराने का। वो उसको बता रही थी जैसे सफ़ीर कोई बच्चा है। तुमने बहुत रिसर्च कर रखी है? सफ़ीर ने मुस्कुरा कर पूछा था। हाँ ना, आपको पता है मैं अपनी शादी पर ये ब्राइडल शावर, ये कव्वाली नाइट, ढोल की मायूं, मेहंदी, ये सब ड्रामेबाजी हरगिज़ नहीं करूँगी। बस सादा सा निकाह होगा और वलीमा। और पता है
یہاں وہ رک گئی تھی۔ اس کی زبان کو بریک لگا تھا، اس نے خود کو کوسا تھا۔ کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ سب؟ جو میں شروع ہو گئی۔ اللہ اللہ، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ گھر پہنچتے ہی اپنی زبان کاٹ دوں گی، یہ ہوگی نہ میں بکواس کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کر رہی تھی۔ سفیر بھی کچھ بولے، خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ گھر پہنچ کے وہ جلدی جلدی نیچے اتر گئی تھی۔ وہ جلد از جلد منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ ہارون ان دونوں کو سامنے آتا دیکھ مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ وہ پلر کی اوٹ میں تھا، وہ دونوں اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہالے تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر جانے لگی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پہ پہنچی ہی تھی کہ سفیر کی آواز نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ میں بھی بالکل یہی چاہتا ہوں جو تم چاہتی ہو، لیکن ممی اس بات پہ راضی نہیں ہوگی۔ آخر میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہاری خواہش پوری کر سکوں۔ وہ اتنے آرام سے بات کہہ گیا تھا کہ جیسے کہ وہ حالے کو کوئی جوڑا دلانے کی بات کر رہا ہو، یا جیسے موسم کا حال سنا رہا ہو۔ وہ چلا گیا تھا، مگر حالے ابھی بھی بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ اس کو لگ رہا تھا شاید وہ جم چکی ہے، وہ سر تا پیر برف کا بت بن چکی ہے۔ یہی حال پلر کے اوٹ میں کھڑے ہارون شاہد کا بھی تھا، لیکن اس کو یقین تھا کہ اب حالے سفیر کو کوئی کرارا سا جواب دے گی اور ہارون کے 5 سال پہلے شروع ہونے والے سارے وسوسے ختم کر دے گی۔ ڈڈ ہی جسٹ پروپوزڈ می؟ ہارون شاہد کو لگا تھا کسی نے بیلچا اٹھا کے اس کے منہ پہ دے مارا ہو۔ آج سے پہلے اس کو حالے کی آواز کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس کی یہ بڑبڑاہٹ لگی تھی۔ اس کو لگا کہ جیسے کوئی اس کے جسم سے قطرہ قطرہ خون نچوڑ رہا ہو۔ اس کو اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے زمین پہ بیٹھتا چلا گیا تھا۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ کون سی کیفیت تھی جو حالے کو اس وقت اپنی حصار میں لیے ہوئی تھی؟ خوشی، حیرت، حیا، شوق۔ وہ کیا کرے؟ روئے، ہنسے، حیران ہو یا شرمائے؟ کیا وہ حالے کے دل کا حال جانتا تھا؟ حالے سلطان کی دنیا سفیر سلطان ہے، کیا وہ یہ بات جانتا تھا؟ یہ وہ سب اپنی طرف سے کہہ گیا ہے۔ ہاں، اسے حالے کی جذبات کا معلوم ہی نہیں۔ کیا یہ آگ دونوں طرفہ تھی؟ کیا وہ بھی اس کو چاہتا تھا؟ اور اگر چاہتا تھا تو کیا اتنا آسان تھا محبت کو پا لینا؟ وہ بات جو اس نے خود سے بھی نہیں کی تھی، کیا وہ جان گیا تھا؟ کیا اس کی آنکھیں راز نہیں رکھ سکی تھیں؟ کیا سفیر کی آنکھوں میں دکھنے والا اپنا عکس وہم نہیں تھا؟ ان گنت سوچیں تھی جو اس کے اس وقت ذہن میں آ رہی تھی۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتائے کہ سفیر سلطان حالے کا ہے۔ وہ بتائے کہ محبت کو مانگنا ضروری نہیں، وہ بن مانگے بھی مل جاتے ہیں۔ وہ بتائے کہ جتنی محبت وہ سفیر سے کرتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کرتا ہے۔ وہ سب کو بتا دے کہ حالے سلطان کو اس دنیا کی تمام نعمتیں مل چکی ہیں۔ چند منٹ پہلے کھڑے ہوتے وقت حالے کے ہاتھ خالی تھے، لیکن اب پوری دنیا پلٹ چکی تھی۔ حالے کے ہاتھ میں ساری کائنات تھی۔ کچھ لمحات قبل وہ جن کیفیات میں تھی وہ ان گنت تھی، لیکن اب ان تمام کیفیات کو جھٹک چکی تھی۔ اب ایک ہی کیفیت تھی، سرشاری۔ زمین پر اکڑو بیٹھے ہارون شاہد بھی کئی کیفیات سے گزر رہا تھا۔ شوق، غم، تکلیف۔ اس کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی جا کے اس سفیر سلطان کا گریبان پکڑے، اس سے پوچھے کہ کس نے اس کو حق دیا ہے کسی کے دل کو یوں مٹھی میں لینے کا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھا۔ ہارون شاہد کی دنیا لٹ چکی تھی۔ تھا کیا اس کے پاس؟ اب کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا دامن خالی تھا۔ سفیر سلطان حالے سلطان کا ہے، اسے سرشار تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے محلے کا تھا، جہاں ایک 2 منزلہ گھر کے باہر کئی لوگ کھڑے چلا رہے تھے، نکالو ان کو گھر سے، باہر نکالو، ارے نہ جانے کس کا بچہ اٹھا کے لے آئی ہے، شریفوں کا محلہ ہے یہ، ایسی ویسی عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں، نہ جانے کس کا گندا خون اٹھا کے لے آئی ہے، اور بیٹا بھی بنا لیا، ارے میں تو کہتی ہوں اس بچے کو ہی پھینکاؤ، قسکم جہاں پاک بھانت بھانت کی بولیاں تھی جو اس وقت اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک نوزائیدہ بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی جب اپنے گھر کے باہر سے آتے شور نے اس کا سکون غارت کیا تھا۔ اس نے دوپٹہ اچھے سے اوڑھا، بچے کو کاٹ سے اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ ایک اونچے لمبے قد، سیاہ آنکھوں اور خوبصورت چہرے والی عورت تھی۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ کس کو کیا تکلیف ہے؟ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، بچہ رو رہا ہے میرا۔ وہ جیسے کوئی کوفت سے بولی تھی۔ ارے کون سا بچہ؟ کہاں کا بچہ؟ تمہارا تو شوہر مر چکا ہے اور تم بانجھ ہو، یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لائی ہو اور کس کا خون ہے یہ؟ ایک موٹی سی عورت گلا پھاڑ کی چلائی تھی۔ اچھا بس یہی مسئلہ ہے یا کوئی اور تکلیف بھی ہے کسی کو؟ وہ عورت اب بھی پرسکون تھی۔ اب کی بار ایک آدمی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ارے نہ خاندان کا پتہ نہ یہ پتہ ہے کہ بچہ حلالی بھی ہے کہ نہیں، ایسے کیسے ہم اس کو اس محلے میں رہنے دیں، یا کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ اس عورت نے مجمع کے جانب
نظر دوڑائے ہوئے سوال کیا تھا۔ پہلی بات، میرا شوہر جیے یا مرے تم لوگوں کو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرا، یہ بچہ میں جہاں سے بھی لاؤں تم لوگوں کو بتانے کی پابند نہیں ہوں یہ کس کا خون ہے، اس بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں، اور جس کو اس بچے کا خاندان جاننا ہے وہ یہ جان لے کہ یہ میرا بیٹا ہے، نفیسہ حیات کا بیٹا عمر حیات۔ آج سے اس کا یہی خاندان ہے، اس کی یہی پہچان ہے، اور ایک اور بات، یہ محلہ تمہارے باپ کا نہیں جو مجھے یہاں سے نکال سکو، یہ گھر میرے باپ کا ہے، میرا جو دل کرے گا اس میں وہ کروں گی، جس کو رکھنا ہوگا اس کو رکھوں گی، اور آج کے بعد اگر کسی نے میری بیٹی کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو میں ہاتھ کاٹ دوں گی اس کا۔ چلو اب سب دفعہ ہوتے ہوئے نظر آؤ مجھے۔ میرے بچے کی نیند خراب کر دی، وہ بے حد پرسکون لہجے میں بولتی واپس جانے کو مڑی تھی۔ نفیسہ، ہم پولیس کو بلا لیں گے، ایک آدمی نے دھمکی دی تھی۔ آہستہ بولو، میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، اور رہی بات پولیس کی تو شاید تم بھول رہے ہو کہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں بیرسٹر نفیسہ حیات ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی بولی تھی، اور قانون کو تم سب سے بہتر جانتی ہو، بلاؤ پولیس کو۔ تم سب جو یہاں کھڑے ہو، اس وقت ایک ایک پہ اتنے کیس کروں گی کہ تمہاری نسلیں بھی پیشیاں بھگتے گی۔ میرا دیور اس وقت پولیس میں ایس پی ہے، اس حساب سے پولیس تو میرے اتنے جانے والے ہیں کہ جتنے اس محلے میں لوگ ہیں۔ ایک اور بات، اگر پولیس آئی تو مجھے ساتھ لے جائے یا نہیں، آدھا محلہ ضرور جیل جائے گا۔ یہ عورت منہ سے الفاظ نہیں، لوگوں کی اوقات نکالتی تھی۔ شاید ہی کبھی تم لوگوں نے ایسی روبدار، ایسی معتبر عورت دیکھی ہو۔ حیدر صاحب، آپ نے جو گلی کے نکڑ پہ دکان کھولی ہے نا، وہ قبضے کی زمین ہے، اس بات کا ثبوت ہے میرے پاس۔ آپ کو تو غیر قانونی طور پہ قبضے کے کیس میں ڈالوں گی۔ اور نجمہ بیگم، وہ اب اس موٹی عورت کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی، تم نے جو اپنے بیٹے کی موت کے بعد اپنے بہو کے اوپر تیزاب پھینک کے اس کو مارنے کی کوششیں کی تھی، اس کے لیے تمہاری بہو کو 2 منٹ میں تھانے لے کے جا کے تم پہ اقدام قتل کرواؤں گی۔ اور عشرت بیگم، تمہارے بیٹے پہ جو ریپ کیس ہے نا، اس کو دوبارہ شروع کروانا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ وہ جیسے سوچ کے ہی محظوظ ہو رہی تھی۔ کسی اور کو کوئی تکلیف ہے یا جاؤں میں؟ وہ جیسے بہت جلدی میں تھی۔ مجمعوں کو تو گویا سانپ سونگ گیا تھا، تبھی ایک لڑکا آگے آیا جو کہ حیدر صاحب کا بیٹا تھا۔ ارے نہیں وکیل میڈم، یہ تو آپ بھلائی کا کام ہے، ہم سب کو غلط فہمی ہو گئی تھی، بس آپ تو ماشاءاللہ بہت نیک کام کر رہی ہیں، کسی بے سہارا کو سہارا دے رہی ہے، اللہ آپ کو اجر دے گا اور آپ کے بیٹے کو لمبی عمر دے۔ رہی بات خاندان کی، تو ظاہر ہے آپ لے کے آئی تو کسی اچھے خاندان کا ہی ہوگا۔ یہ بچہ آپ جا کے آرام کرے، میں ان سب کو دیکھ لوں گا۔ وہ لڑکا چاپلوسی کی حدوں کو پار کرتا ہوا بولا تھا۔ نفیسہ حیات نے ایک ملامت بھری نظر سب لوگوں پہ ڈالی اور گیٹ کھول کر اندر چلی گئی۔ مجمع آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا۔ نفیسہ حیات کا جھوٹا اعمال نامہ لے کے آنے والے اپنا اصلی چہرہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ حالے جب اوپر آئی تو مہر ماں اس کا رات کے فنکشن کا جوڑا استری کر رہی تھی۔ اس نے بلند آواز میں سلام کیا تھا لیکن جواب نہیں ملا۔ حالے کو دیکھ کے وہ آج مسکرائے بھی نہیں تھی، لیکن حالے نے غور نہیں کیا تھا، وہ کسی الگ ہی جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ گنگناتی ہوئی فریش ہونے جا رہی تھی جب اپنے عقب سے آتی مہر ماں کی آواز پہ ٹھٹکی تھی، مدحت کی مایوں کی رات تم کہاں تھی؟ اف، ان کو کیسے پتہ چلا؟ حالے کو کوفت ہوئی تھی۔ جھوٹ بولنا فضول تھا کیونکہ وہ جانتی تھی مہر سوال تب کرتی جب وہ سب جانتی ہو۔ آپ جانتی تو ہے، اس نے بات گھمائی تھی، ذرا دیکھو تو ان کو کیا پتا ہے۔ حالے بکو مت، سب بتاؤ۔ وہ غصے میں تھی۔ ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہی گئی تھی۔ لفظوں کی ہیر پھر اس کی زندگی میں کون سا طوفان لائے گی، وہ بھی اس بات سے بے خبر تھی۔ کون سا دوست؟ اس نے چھپتے ہوئے سوال لہجے میں پوچھا تھا۔ ہے ایک، آپ نہیں جانتی؟ اس نے تھوک نگلا تھا۔ آپ نہیں جانتی؟ انسٹاگرام پہ دوستی ہوئی تھی ہماری۔ واہ حالے سلطان واہ، اب سلطان فیملی کی لڑکیاں انسٹاگرام کے دوستوں کے لیے رات کے 3 بجے سڑکوں پہ آوارہ گردی کریں گی، تف ہے تم پر۔ حالے، اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے گویا وہ کسی نادیدہ ہستی کو شاباش دی ہو۔ آپ پلیز، میں کوئی آوارہ گردی نہیں کر رہی تھی، اس کو چوٹ لگی تھی، میں بس اس کو دیکھنے ہسپتال گئی تھی اور کچھ نہیں، آپ میرا یقین کریں۔ ہاں، حالے روحانسی ہو گئی تھی، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی لیکن سچ بول کے قیامت بھی نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے سچ بتایا تو مہر ماں طوفان کھڑا کر دے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک ذرا سا جھوٹ کون سی آندھی لے کے آئے گا۔ حالے جو بھی ہو، یہ غلط تھا، بہت غلط۔ شہر کے حالات کا نہیں پتا تمہیں، تم جو اکیلی نکل پڑی تھی، کیا ہوتا اگر وہ لڑکا مر جاتا، اس کو کچھ ہو جاتا، یا اگر وہاں پولیس آ جاتی؟ میرے خدایا، مجھے تو سوچ کے ہول اٹھ رہے ہیں۔ مہر کا بس نہیں چلتا تھا کہ حالے کو کھینچ کے 2 تھپڑ مارے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، بلکہ میں اس لڑکے سے دوستی بھی ختم کر دوں گی۔ بس اب آپ یہ بات یہاں ختم کر دیں پلیز۔ حالے نے گویا منت کی تھی۔ کون سے ہسپتال میں ہے؟
ہے وہ؟ مہر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ جی نہ، ہسپتال، حالے نے مدھم آواز میں بولی تھی۔ اس لڑکے سے دوستی ختم کرو اور آئندہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اگلے 1 مہینے تک تم کہیں بھی اکیلی نہیں جاؤ گی، میں ساتھ جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ سنایا تھا۔ جیسا آپ کہے، لیکن 1 مہینہ زیادہ ہے، بہت یار، پلیز رحم کریں۔ 2 مہینے، وہ سرد آواز میں بولی تھی۔ اچھا اچھا، جیسا آپ کہے گی وہی ہوگا، مان گئی میں۔ اب بس کر دیں، سارے ہٹلر کے جانشین میرے ہی گھر میں پیدا ہونے تھے۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ میں سن رہی ہوں حالے، اب 3 مہینے۔ حالے نے بے بسی سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تھا اور اس سے پہلے کہ اس کی سزا سال تک پہنچتی اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس کا سارا موڈ برباد ہو چکا تھا، لیکن سفیر خیالاتے ہی وہ پھر سے کھل اٹھی تھی۔ وہ دونوں ایک ہیں، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ مدحت کی بارات کا فنکشن شہر کے ایک بہت بڑے ہال میں تھا۔ حالے نے آف وائٹ پیروں تک آتی گھیر دار فراک کے ساتھ ریڈ دوپٹہ لیا ہوا تھا، بال ڈھیلی جوڑی میں باندھے رکھے تھے جس سے نکلتی بالوں کی کئی لٹیں اس کے چہرے پہ جھول رہی تھی۔ گلے میں گلو بند اور کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اور آج تو چہرے پہ ایک الگ ہی نکھار سا تھا، سفیر کی محبت کا نکھار۔ سفیر نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ بلیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں نے آج ایک الگ ہی چمک تھی، مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ مہربان نے ریڈ کامدار جوڑے کے ساتھ وائٹ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، بال آج بھی کھلے تھے، لیکن اس کا موڈ ذرا خراب تھا۔ وہ بے دلی سے بیٹھی یہاں وہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ حالے اسٹیج پر مدحت کے ساتھ بیٹھی تھی اور سفیر کو کئی کاروبار لوگ گھیرے ہوئے تھے۔ ہارون اور حسن آج نہیں آئے تھے۔ ہارون صبح تک تو آنے کو تیار تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے اس نے مہر کو کال کرنے پہ آنے سے منع کر دیا تھا۔ حسن دادا کے ساتھ رکھا تھا۔ فروا بیگم اور حسینہ بیگم کو خاندان کی ایک شادی پہ جانا تھا۔ مہر بری طرح بور ہو رہی تھی۔ جبکہ اس نے سفیر کو اپنی جانب آتا دیکھا تو وہ سانس روکے اس کو دیکھی جا رہی تھی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کیسے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے دل کا مالک بن سکتا ہے؟ اس کو دیکھ کے کیوں دل بے اختیار ہو جاتا ہے؟ کیوں اس کے مخاطب نہ کرنے پہ دل اداس ہو جاتا ہے؟ یہاں کیوں اکیلی بیٹھی ہو؟ بور ہو جاؤ گی؟ سفیر کی آواز اس کو حواسوں میں لائی تھی۔ میں سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی بور ہوتی ہوں، اس لیے یہاں آ گئی، وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ سفیر اب اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ اچھا، سب کے ساتھ بیٹھ کے بھلا کون بور ہوتا ہے؟ اس نے استفسار کیا تھا۔ انسان کو خوش ہونے کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس کا دل خوش ہے تو وہ ایک ویران جنگل یا پھر ایک اکیلے کمرے میں بھی خوش ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا دل اداس ہو تو یہ محفلیں، یہ رونقیں، یہ لوگ، یہ سب کچھ بیکار ہے۔ میں ٹیبل کے کونے کو ناخن سے کھرچتے ہوئے جذبات سے آری لہجے میں بولی تھی۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ وہ اسٹیج پہ بیٹھے حالے کو دیکھتا بول رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو آپ کو تب سن سکتا ہے جب آپ کا دل بوجھل ہو۔ اسے وہ وقت یاد آیا تھا جب ایک حادثے میں اس کے بچپن کے دوست کی موت ہو گئی تھی، اور حالے نے اس کو سنا تھا۔ ان دونوں کے بچپن کی شرارتیں، جوانی کی قصے، اس نے باقی لوگوں کی طرح اس کو صبر کی تلقین کرنے کے بجائے اس کا دل ہلکا کیا تھا۔ آپ کو تب موٹیویٹ کرے جب ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہو کہ یہ کام آپ سے نہیں ہوگا۔ اسے یاد آیا کس طرح حالے نے اس کی اسلام آباد میں کمپنی کی نئے برانچ کھولنے پر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، نہ کہ باقی لوگوں کی طرح اس کے حوصلے کو پست کیے تھے۔ جب آپ کا ڈارک فیس چل رہا ہو تب آپ کو صحیح مشورہ دے جس سے آپ بغیر جھجکے کوئی بھی بات کہہ سکے۔ اسے یاد آیا تھا جب کمپنی کو سفیر کی ایک ڈیل کی وجہ سے نقصان ہوا تھا، وہ ڈپریس ہو کے گھر بیٹھ چکا تھا، تب کس طرح حالے اس کو نہ صرف ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی بلکہ کسی کو یہ بات پتہ بھی نہیں چلنے دی تھی کہ سفیر ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، اور اس نے حالے سے کھل کے بات بھی کی تھی کہ اب وہ کوئی بھی ڈیل کرتے ڈرتا ہے۔ حالے نے اس کو ٹوکا نہیں تھا۔ ایسا انسان جو آپ کو خوشی دے، جس کی محبت بے لوث ہو، وہ شخص آپ کے دل کا موسم بھی اچھا کر سکتا ہے اور آپ کی تنہائی کا ساتھی بھی بن سکتا ہے۔ ہجوم واقعی آپ کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن ہجوم میں بیٹھا وہ ایک شخص کر سکتا ہے۔ اس کی بات ختم ہو گئی تھی مگر وہ اب بھی حالے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہر جیسے کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جوں ہی چپ ہوا، مہر ٹرانس سے نکلی۔ کیا سب کے پاس ایسا شخص ہوتا ہے؟ مہر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، سب کے پاس نہیں ہوتا، صرف ان کے پاس ہوتا ہے جو خوش نصیب ہو۔ وہ حالی کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ مہر اس کی نظروں کا ارتکاز نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس سفیر سلطان کو دیکھ رہی تھی، یا وہ اس وقت کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مطلب کوئی انسان آپ کو آپ کے ڈارک فیس سے نکال سکتا ہے، کوئی انسان آپ کو بولنے پہ مجبور کر سکتا ہے، یا آپ کی اداسی کو خوشی میں بدل سکتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، کوئی بھی انسان آپ کو آپ کے ڈارک فیس سے نہیں نکال سکتا جب تک آپ خود نہ چاہے۔ وہ آپ کو راہ دکھا سکتا ہے، اس راہ میں مشعل آپ کو خود جلانی ہوتی ہے۔ کوئی انسان آپ کو بولنے پہ مجبور نہیں کر سکتا جب تک آپ
آپ نہ چاہیں اور یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو خوش کر دے اور آپ کی اداسی کو کہیں دور پھینک کے ہنسا دے۔ آپ تب ہوں گے جب آپ ہونا چاہیں گے۔ وہ آپ کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کوشش کریں۔ وہ ہنوز حالی کو ہی دیکھ رہا تھا، اور جن کے پاس نہ ہو وہ لوگ کیا کریں؟ ایسے شخص کو ڈھونڈے، یا پھر اس انتظار میں بیٹھے کہ ان کے لیے بھی ایسا شخص آئے گا؟ مہر نے سوال کیا تھا۔ ایک انسان میں اپنی خوشی ڈھونڈنا غلط ہے۔ آپ کے پاس ایسا شخص ہے تو خوش ہو جائیں، اور اگر نہیں تو اداس رہنے یا ماتم کرنے یا لوگوں کی توجہ کی بھیک مانگنے سے یا پھر انتظار کرنے سے آپ خوش نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں خوشی آپ کو اپنے اندر ڈھونڈے، کوئی مشغلہ ڈھونڈے، وہ کام کرے جس سے خوشی ملتی ہو، لیکن کام مثبت ہونا شرط ہے۔ کہ آپ کے پاس ایسا شخص ہے؟ مہربان نے نہ جانے کس خیال کے تحت یہ سوال کیا تھا۔ اس نے حالے سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ وہ لمحے اس کی نظر بھی سفیر پہ پڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سفیر نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا، ہاں مہر، میرے پاس وہ ہے، سفیر سلطان کے پاس وہ ہے۔ اس کی آواز میں سرشاری تھی۔ مہر نے اب بھی اس کی توجہ کا مرکز نہیں دیکھا یا دیکھ کے نظر انداز کیا تھا۔ مہر کے موبائل پہ چچی کی کال دیکھ وہ سفیر کے پاس سے اٹھ کے ذرا دور گئی تھی۔ وہاں میوزک کا شور زیادہ تھا۔ جی چچی جان بولے، وہ کال پک کرتے بولی تھی۔ سفیر کہاں ہے؟ تم اس کے ساتھ ہونا؟ جی چچی، وہ یہیں بیٹھے ہیں۔ وہ تمہاری فتنہ بہن کہاں ہے؟ اسپیکر سے چچی کی آواز ابھر آئی تھی۔ چچی، میری بہن کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی میں، پلیز بعد میں بات کریں گے۔ اس کی آواز تھکی تھکی سی تھی۔ چچی شاید کچھ کہہ رہی تھی، لیکن مہر کال کاٹ چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا مہر؟ اپنے عقب سے آتی سفیر کی فکر مند سی آواز پہ وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ سوری یار، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ اب کی وہ معذرت سے بولا تھا۔ نہیں، اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، یا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ہنوز فکر مند تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، زحمت نہ کرے آپ، وہ اب ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا یار۔ میرے لیے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، وہ جو پیچھے ریڈ جوڑے والی لڑکی ہے نا، اس کے لیے۔ بیچاری کتنا ہیوی ڈریس کیری کیا ہوا ہے نا؟ آپ سے باتوں میں تو کوئی نہیں جیت سکتی، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تھی۔ حالے کے پاس چلتے ہیں، وہ بہانہ بنا کر اسے ٹال گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے بچوں، میں سوچ رہی تھی کہ بابا صحیح کہہ رہے تھے مدحت کے پاپا کے بارے میں۔ وہ کانٹے کے ساتھ سلاد کا ٹکڑا منہ میں رکھتی بولی تھی۔ کیا کہتے ہیں بابا؟ اس نے مسکرا کے پوچھا تھا۔ سفیر کی ذرا سی فکر پہ اس کی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ یہی کہ یہ سارا پیسہ رقص کی سپلائی سے آیا ہے۔ مہر کو پانی پیتے پیتے اچھو لگا تھا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، ہم ان کی بیٹی کی شادی میں آئے ہوئے، یا کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ مہر نے گویا اس کی عقل پہ ماتم کیا تھا۔ نہ تو ان کو یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا نا؟ بندہ ایسا کام ہی نہ کرے کہ کسی کے سننے کا خوف ہو، اس وجہ سے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ سفیر مسکرا کے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ سفیر سے کترا رہی تھی، لیکن اس پہ کچھ بھی ظاہر ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ تم یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو حالے؟ کوئی ٹھوس ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سفیر ڈائریکٹ اس کو مخاطب کرنے پر وہ ذرا گڑبڑائی تھی، لیکن اگلے ہی سیکنڈ خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ کیٹرنگ سے لے کر ڈیکوریشن تک، ڈریسنگ سے لے کر جیولری تک، ہر چیز پہ پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا ہے۔ مدحت کے والد ایک کالج میں پرنسپل ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنی پے ہوگی؟ 3 لاکھ، 4 لاکھ یا 5 لاکھ؟ 6 لاکھ کا تو کل کا مدحت نے لہنگا پہنا تھا۔ چلو اس سے زیادہ بھی ہوئی تب بھی ان کی تنخواہ میں یہ سب ہونا ناممکن ہے۔ سائڈ بزنس ان کا کوئی ہے نہیں، اور بیٹے بھی دونوں ابھی پڑھ رہے، پیسہ آیا کہاں سے؟ وہ مکمل جاسوس بنی پوچھ رہی تھی۔ سفیر نے اب باقاعدہ تالی بجا کے اس کو شاباش دی تھی۔ بھائی کمال ہے کزن، تم تو جاسوس نکلی، وہ بھی پکی والی۔ یہ انگلش پڑھ کے خود کو ضائع کر رہی ہو یار، تمہیں تو فورس جوائن کرنی چاہیے ہے نا؟ میری بھی یہی وش ہے، لیکن امی جوتے مارے گی، اس نے آخر میں جس انداز میں کہا تھا سفیر اپنا کیا کہا روک نہیں پایا تھا۔ حالے ابھی اگر تمہارا منہ سے ایک لفظ بھی نکلا نا، میں نے یہی جوتا اتار لینا ہے۔ مہر تیش سے بولی تھی۔ اچھا بھائی چپ ہو، وہ جل کے بولی تھی۔ ویسے یہ ہارون کیوں نہیں آیا؟ اس نے بات پلٹ دی تھی۔ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، مہر نے جواب دیا تھا۔ سب سیٹ کر دوں گی اس کی طبیعت میں، صبح ہونے دے ذرا کر لے آرام، اس نے جتنا کرنا ہے۔ اس کی اتنی ہمت مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا، دیکھ لوں گی اس کو، وہ جلتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ ریڈ اور وائٹ
की थीम है लड़कियों की, लेकिन यहाँ तो सब ने सिल्वर और रेड पहना है। सफ़ी ने ज़रा जैसे याद आने पे पूछा था। वो असल में मुझे कलर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं ना। हाले कान खुजाती शर्मिंदा सी बोली थी। अभी सफ़ीर कोई जवाब देता इसको दादा की कॉल मौसूल हुई थी। अगले 2 मिनट तक वो दादा से बात कर रहा था और जैसे ही कॉल ख़त्म हुई इसने हाले और महर को उठने का कहा था। दादा जान ने कहा कि अब बस घर पहुँचो, इसने उनसे अपना पोता पोती की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। अब सफ़ीर मुस्कुराते हुए बता रहा था। जब इसने महर माँ के चेहरे को तारीख होते हुए देखा, हाले ने भी महर की तरफ देखा था। अब इन दोनों को सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ था। सफ़ीर जी भर के शर्मिंदा हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि इनको अपनी नवासी भी याद आ रही है। इसने अब अपने हिसाब से बात संभालने की कोशिश की थी, लेकिन महर माँ के चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट इसको मजीद गिल्ट में मुब्तला कर गई थी। जैसे मैं जानती नहीं हूँ उनको, है ना? मैं कार में इंतज़ार कर रही हूँ, आप दोनों का, आ जाओ। वो ज़ख्मी से मुस्कुराहट से कहती, लोगों के दरमियान से रास्ता बनाती, तेज़ तेज़ चलती खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। दादा को ऐसा नहीं करना चाहिए, हाले अफसोस से बोली थी। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। महर के साथ ये ज़्यादती है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ इससे महर का कसूर नहीं था। इसको किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं? दादा जान, सफ़ीर बेबसी से बोला था। ऐसा नहीं था कि इसने दादा जान से इस बारे में बात नहीं की थी। वो काफ़ी बार इस बारे में बात कर चुका था, लेकिन दादा जान का रवैया बेहतर होने के बजाय और ख़राब हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो महर को झिड़कते थे या इस पर गुस्सा होते थे, इसको मुखातिब ही नहीं करते थे। अगर वो खाना लाती तो चुपचाप खा लेते, लेकिन अगर वही खाना हाले ले जाती तो दादा इसके साथ घंटों बैठे बातें करते, इस खाने को डिस्कस करते। वो उनको दवाई देती तो 100 नखरे करते, लेकिन जब महर ये सब काम करती तो वैसे चुपचाप बैठे रहते, गोया किसी ने इनसे क़ुव्वत गोयाई छीन ली हो। सफ़ीर के बात करने से ये हुआ था कि अब उन्होंने महर का लाया हुआ खाना छोड़ दिया था। इसकी लाई हुई चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो जाती थी, इसकी दी हुई दवाई वो कचरा तान के नज़र कर देते। महर चुपचाप ये सब सह रही थी। इसने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये लोग सब इसके साथ यूसुफ सुल्तान का ये सुलूक देखकर ही बुरा लगने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते थे। वो तीनों गाड़ी में आके बैठे थे। हाले पिछली सीट पे थी, जबकि महर सफ़ीर के साथ आगे बैठी थी। गैर मामूली खामोशी से सफ़र कर रहा था, जबकि महर के कानों में सफ़ीर की आवाज़ आई, मेरी यार अब तुम उदास तो मत हो ना, मैं करूँगा दादा जान से बात, वो ठीक हो जाएंगे, तुम टेंस मत हो। वो बूढ़े हो गए हैं, याद नहीं रहा होगा, तुम भी हमारे साथ हो। वो उसको तसल्ली दे रहा था। मेरी मौजूदगी तो वो इतने सालों से भूले हुए हैं। जब से मैं पैदा हुई वो खिड़की से बाहर सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ियों को देखती दुख से बोल रही थी। वो शायद हर्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा हर्ट। मैं आज ही दादा से बात करूँगा। सफ़ी ने यकीन दहानी कराई थी। पहली बार जब आपने बात की थी तब अब्बा ने मेरा लाया हुआ खाना छोड़ दिया था। दूसरी बार जब आपने बात की थी तब से उन्होंने मेरे हाथ की चाय पीनी छोड़ दी थी। तीसरी बार जब आपने बात की थी तब उन्होंने मेरे हाथ से दवाई लेकर डस्टबिन में फेंक दी थी। चौथी बार जब आपने बात की तब उन्होंने मेरी तरफ देखना छोड़ दिया था। वह नोज़ बाहर देखते हुए बोल रही थी। इसकी आवाज़ इतनी हल्की थी जैसे वो खुद से बात कर रही हो, लेकिन इसका लहजा, हाँ, इसका लहजे में ऐसा कुछ था कि हाले ने बेख्तियार कर्ब से आंखें मींच ली थी। खुदा के लिए अब बात मत करिएगा, इस बार शायद वो मुझे सुल्तान मंजिल से ही ना निकाल दे। मुझसे ये आखिरी चीज़ मत छीने प्लीज़। इसने सफ़ीर की तरफ देख के कहते हुए बामुश्किल खुद को रोने से बाज रखा हुआ था। महर, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो यार, इस तरह मत बोलो, मुझे दुख हो रहा है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। सफ़ीर इसकी आंखों में देखता बेबसी से बोल रहा था। ये दुनिया स्ट्रांग लोगों के लिए इतना इम्तिहान क्यों लेती है सफ़ीर? वो ये क्यों नहीं समझती कि हम भी तो इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है। पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अम्मी को अकेले नहीं मरना चाहिए था। उनको चाहिए था कि वो इस सड़क पर मुझे भी साथ लेके मरती, या फिर जब उनकी तलाक हुई थी ना, तब मेरा गला घोट देती। ब्रोकन फैमिली के हर बच्चे को मर जाना चाहिए, है ना? इसके हल्क में आंसू का एक गोला सा अटका था। वो ज़रा देर को रुकी थी, सवालिया नज़रों से सफ़ीर को देखती रही। शायद इसे अपने सवाल का जवाब चाहती थी, और चंद लम्हे बाद वो फिर से बोलना शुरू हो चुकी थी। जब दो लोगों के दरमियान तलाक होना, उनको चाहिए अपने बच्चों के गले घोंट दिया करे, उनको चौक पे फांसी दे, उनको गोली मार दे, मगर उनको इस तरह ज़माने की ठोकरें खाने के लिए ना छोड़े। इसकी आवाज़ नम थी, वो जैसे बहुत तकलीफ से बोल रही थी। महर, हम सब है ना यार, हम सब है ना, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो, बड़ी अम्मी की जान बसती है तुम में। मेरी अम्मी तुम्हें इतना चाहती है, ताया, अब्बा, डैड, क्या वो सब कुछ भी नहीं? सफ़ीर ने जैसे उसको बहलाना चाहा था, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। पता है, कभी कभी मुझे लगता है काश मैं भी हाले की तरह अम्मी पे चली जाती। हाले तो अम्मी की बेटी नहीं है, लेकिन अब्बा फिर भी
حالے میں ان کو دیکھتے ہیں، اگر میں امی کی طرح دیکھتی تو تب شاید وہ مجھ سے بھی پیار کرتے، لیکن شکل سے تو کچھ نہیں ہوتا نا سفیر، رشتے تو خون کے ہوتے ہیں، میں ان کا خون تو ہوں نا، کیا ان کا خون کبھی خون جوش نہیں مارتا؟ کیا میرے وجود سے میری امی کی خوشبو نہیں آتی ان کو کبھی؟ تو مجھے بھی گلے سے لگا کے دیکھے کہ میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھ دے، امی تو ان کی محبوب اولاد تھی نا، میں ان کا ہی خون ہوں، ان کی ہی بیٹی ہوں، کیوں نہیں مانتے وہ یہ بات؟ وہ بولتے بولتے شاید تھک چکی تھی، تبھی آنکھیں موند لی تھی، سر سیٹ کی پشت پہ گرا دیا تھا اور آہستہ سے بڑبڑائی تھی، امی کو چاہیے تھا مجھے ساتھ لے کے مرتی۔ حالے مسرور سی سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا چکی تھی، مگر ہارون شاہد اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ ہارون کو لگا تھا شاید اب وہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ حالے کو اوپر جاتے ہوئے اس کی روح بھی لے گئی تھی، اس کو درد ہو رہا تھا، بے تحاشا درد، اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے دل کو مٹھی میں لے رہا ہے۔ ہاں، اس کے دل میں درد ہو رہا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حالے اس کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی ہے، وہ تو ہارون کی تھی۔ قسمت نے ایک ایسا کھیل کھیلا تھا، لاتعداد سوچیں تھی جو اس وقت ہارون شاہد کے ذہن میں آ رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ مرے مرے قدموں سے اٹھا تھا اور سلطان منزل سے نکل گیا تھا۔ وہ کب گاڑی میں بیٹھا، کس طرح گھر پہنچا، کمرے میں کب گیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہر چیز سلو موشن میں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے دھڑام سے منہ کے بل اپنی جہازی سائز پلنگ پہ گر گیا تھا۔ کافی دیر وہ یوں ہی پڑے رہنے کے بعد اسی حالت میں چیخ چیخ کر اپنی ماں کو آوازیں دینے لگا تھا، ماما 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 میں مر رہا ہوں، ماما میں مر جاؤں گا، ماما میں مر رہا ہوں۔ وہ ہذیانی انداز بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹے اپنی ماں کو آواز دے رہا تھا۔ اور پھر 2 منٹ بعد ہی نواز شاہد بھاگتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ اس کے کمرے میں پہنچ کے کچھ دیر تو وہ بالکل گمسم کھڑی رہی۔ ہارون کی حالت دیکھ ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے کھینچ کے ہارون کو اٹھایا تھا اور اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا، میرا ہارون، کیا ہوا ہے؟ میری جان کیوں ایسی حالت بنا رکھی ہے؟ ہارون بچے بولو، تمہاری ماں ہوں میں، بتاؤ، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہارون کا منہ چوم رہی تھی اور اس سے سوال کیے جا رہی تھی، ماما درد ہو رہا ہے، بہت درد۔ ہارون نے ان کے سینے سے چہرہ نکال کر بولا تھا، کہاں درد ہے میرے بیٹے کو؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے بول رہی تھی، یہاں۔ ہارون ان کا ہاتھ پکڑ کر دل پہ رکھتے بولا تھا، ماما میری روح نکل رہی ہے، دل بند ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا ماما، میں مر جاؤں گا، پلیز کچھ کرے ماما، مجھے مرنا نہیں ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کمزور، معصوم، ذرا ذرا سی بات پر آسمان سر پہ اٹھا لینے والا۔ میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ حالے نے کچھ کہا ہے نا؟ مجھے بتاؤ کیا کہا ہے اس نے؟ وہ بمشکل اس کو چپ کرواتے ہوئے پوچھ رہی تھی، ماما حالے، ماما وہ میری نہیں رہی، وہ کسی اور کی ہو گئی ہے، میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا، میرا دل پھٹ جائے گا، کچھ کرے ماما، پاپا کو بلائے، ان کو بولے کہ ان سے کہے کہ ہارون شاہد مر رہا ہے، اس کا دل بند ہو رہا ہے، ماما کچھ کرے، مجھے حالے لا کے دے پلیز ماما، پاپا کو فون کرے، ان کو بلائے، ان کو بولے میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے الفاظ بے ربط تھے۔ اس نے چھین لیا حالے کو ماما، اس نے ڈاکہ مارا ہے میرے حق پہ، اس کو اللہ نہیں بخشے گا، ہے نا مما؟ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا نا؟ اس نے رک کے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ ہاں میرا بیٹا، اس کو نہیں معاف کرے گا اللہ۔ وہ بے بسی اور دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، مما بہت درد ہو رہا ہے، میرے سارے وہم سچ نکلے، ہارون شاہد ہار گیا ہے مجھ سے، میری دنیا چھین لی ہے اس نے، اس کو ترس نہیں آیا مجھ پہ، وہ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کو بولے یہ گھر، یہ دولت سب لے لیں مجھ سے، میری حالے واپس کر دے، وہ جو بولے گا میں کروں گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نواز شاہد اس کو سینے میں بھیجے ہوئی تھی اور اس کو تھپکتے ہوئے دلاسے دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہارون کی ان کی گرفت سے خود کو چھڑواتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ نوال بے بسی سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی، ان کو پتا تھا اب کیا ہوگا۔ پھر اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ کی ایک ایک چیزیں اٹھا کے زمین پہ مارتا جا رہا تھا، کرسی کو ٹھوکر مار کے دور پھینک دیا تھا اور پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کے بول رہا تھا، اس سے ایک بار پھر بچپن والا دورہ پڑ رہا تھا، نہیں بلائے گی نہ آپ پاپا کو، نہیں کریں گے آپ لوگ میرے لیے کچھ بھی، میں نہیں ہوں نا آپ کا بیٹا، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے میری، میں خود کو مار دوں گا مما، سب کو مار دوں گا، حالم میری ہے، وہ اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ بلائے اپنے شوہر کو، کال کرے، کال ابھی کے ابھی بلائے، ان کو بولے کہ ایک بیٹا تو مر گیا، اب دوسرے کو مرنے سے پہلے اس کو بچا لے۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ شور کی آواز سن کے ملازمت توڑتے ہوئے آئی تھی اور پھر اگلے ہی پل کمرے کی حالت اور ہارون کا جنونی انداز دیکھ کر کمرے کے باہر کی جانب
भागी थी, उसको पता था अब क्या करना है। नवाल बेगम उठ के उसके पास जाने लगी थी जब हारून की दहाड़ती आवाज़ ने इनके पैरों को जंजीर किया था। मेरे करीब मत आना वरना मैं खुद को मार लूँगा। और नवाल बेबसी से होठ काटते बहते आंसुओं से वहीं खड़ी रह गई थी। इनका दिल कट रहा था। हारून को ऐसे देखकर उन्होंने फ़ोन उठाया था और डॉक्टर बसीर का नंबर मिलाने लगी थी। हारून मुसलसल चीख रहा था जब उनको हारून के 3 गार्ड्स अंदर आते दिखाई दिए थे। इनके पीछे मुलाजमा भी थी। तीनों भागते हुए आए थे और बर्फ रफ्तार से इसको अपने बाजों में जकड़ लिया था। वह थक चुका था, तभी मज़ाहमत तर्क करके खुद को इनके हवाले कर चुका था। आधे घंटे बाद नवाल ने डॉक्टर बसीर को आते देखा था। हारून इनकी गोद में सर रखे किसी सहमे हुए बच्चे की तरह लेटा हुआ था। डॉक्टर ने हारून का चेकअप करके इसको सुकूनावर इंजेक्शन दे दिया था। वो किसी मासूम बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में सो रहा था। डॉक्टर ने नवाल बेगम को इसकी हालत के बारे में आगाह कर दिया था। इनका कहना था कि हारून ने किसी बात को बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है और इसका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा है। इसको खुश रखे और परेशान की बातों से दूर रखें। डॉक्टर ये कह के जा चुके थे लेकिन नवाल शाहिद का सुकून गारत कर गए थे। दरअसल शाहिद और नवाल को अल्लाह ने 2 जुड़वा बेटों से नवाजा था। जैसा कि उमूमन ऐसे केसेस में होता है कि एक बच्चा कमज़ोर होता है, दूसरा मजबूत। इस केस में हारून वो कमज़ोर बच्चा था। इसके आसाब शुरू से कमज़ोर थे, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद वो बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। वो हर छोटी छोटी बात पे इसी तरह तोड़ फोड़ करता रहता। ज़्यादातर ऐसा तब होता जब इसकी और हाली की लड़ाई होती थी। वो खुद पे काबू नहीं रख पाता था। डॉक्टर्स का कहना था कि इसको गुस्से पे काबू पाने की ज़रूरत है, लेकिन हारून की माँ कभी भी इसको किसी इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाने की राज़ी नहीं हुई थी। तब उन्होंने हारून को ये कहकर डराया था कि अगर इसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो वो उसको अमेरिका भेज देगी, हाले से दूर। इसका नतीजा ये निकला कि अब इसने गुस्सा काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था। किसी से लड़ना झगड़ना भी छोड़ दिया था और अब तो पिछले 10 सालों से इसने ऐसी कोई तोड़ फोड़ या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना भी छोड़ दिया था। नवाल बेगम को लगा था कि हारून ठीक हो चुका है, लेकिन वो गलत थी। कम अज़ कम आज उनको इस बात का यकीन हो चुका था। वो बच्चों को धमका के उनकी बुरी आदतें नहीं छुड़वाई जा सकती। बीमारियां इलाज से ठीक होती, धमकियों से नहीं। आज उन्होंने ये एतराफ़ किया था। सारी रात मेहरमा ने आंखों में काटी थी। यूसुफ साहब की बातों ने जो तकलीफ हुई थी, इसको आज वो सब बातें याद आ रही थी। वो रोना चाहती थी, लेकिन आंसू शायद गले में अटक गए थे। इसकी माँ ने 6 साल तक इसको प्यार तक नहीं किया था, बस खामोशी से इसके काम करती रहती। कभी कभी तो इसके काम में भी अपनी भाभी की जिम्मे करके खुद घंटों बैठी जाने क्या क्या सोचती रहती। वो बच्ची थी, माँ की तकलीफ नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि इसकी माँ भी फरवा मुमानी और मामा की तरह इसके साथ शॉपिंग करे, इसको अपने हाथ से खाना खिलाए। मेहरमा शुरू से ही बहुत हसास थी। इसको अपनी माँ की चुप बहुत बुरी लगती थी, लेकिन वो अभी इस सब की वजह और मतलब समझने के लिए बहुत छोटी थी। फजर की अजान हुए 15 मिनट गुजर चुके थे जब महर के वजूद में हल्की से जुम्बिश हुई। इसने राहत वाला ड्रेस पहन रखा था, मिटा मिटा सा मेकअप। वो आहिस्ता से उठी थी, बालों को जोड़े में बांधा, अलमारी से सादा कॉटन का सिया सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई थी। 10 मिनट बाद वो गीले चेहरे के साथ बाहर आई थी। इसके चेहरे पे अब भी पानी के शफाफ कतरे टपक रहे थे। दुपट्टा नमाज के स्टाइल में लपेट रखा था। बेड की साइड दरवाजे दराज से जाए नमाज उठा के वो बालकनी में आ गई थी। नमाज पढ़ के जो ही इसने दुआ के लिए हाथ उठाए, इसकी आंखें भीगने लगी थी। चंद ही लम्हों में इसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। या अल्लाह, मेरा क्या कसूर है? मैंने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर लिया जिसकी सज़ा ख़त्म ही नहीं हो रही? अब्बा मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? वो क्यों नहीं मुझसे हाले जितना प्यार करते? मैं तो नगी सुल्तान की बेटी हूँ ना, फिर क्यों नहीं वो मुझ में अपनी बेटी को नहीं देखते? या अल्लाह, मुझ पे रहम करो। मेरे मालिक, मैं भी तो तेरी बंदी हूँ, उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे प्लीज़। वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान कहती जा रही थी। काफ़ी देर रोते रहने के बाद अब इसका दिल हल्का हो गया था। वो उठी थी, जैनमाज़ तय करके रखी, दोबारा बालकनी में आके खड़ी हो गई थी। इसकी निगाह नीचे लॉन की जानिब गई तो इसको सफ़ीर नज़र आया। वो शायद जॉगिंग से वापस आया था। इसके भूरे बाल माथे पे बिखरे थे। वो मुस्कुराते हुए महर को नीचे आने का इशारा कर रहा था। इसको देखते ही सारी कुल्फत दूर हुई थी। दिल का मौसम खुशगवार हो गया था। कौन सा गम, कहाँ का गम? इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अगर ये भूरी आंखों वाला शख्स इसके साथ हो, ये शख्स मेहर माँ का इश्क था, इस बात में कोई शक नहीं था। वो जब नीचे गई तब तक सफ़ीर भी घर के अंदर आ चुका था। नाश्ता मिलेगा कज़न? इसको देखते ही वो हशाश बशाश से बोला था। जी बिल्कुल कज़न, क्यों नहीं मिलेगा? वो खुश दिली से बोली थी। तो बनाओ जल्दी सी, और प्लीज़ कुछ हल्का पुल्का सा बनाना। कल भी हाले ने घी से भरे पराठे और मीठी चाय पिला दी थी। आज एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ा है मुझे, वो बेचारगी से बता रही था।
बता रहा था। वो दोनों अब चलते हुए किचन की जानिब जा रहे थे तो आप मना कर देते। नहीं खाते, महर किचन में आते हुए सहूलत से बोली थी। यही तो बात है, इसको कौन मना करे। वो आम से लहजे में बोला था, मगर इसकी आंखों की चमक वो आम नहीं थी। महर ने जवाब नहीं दिया था, वो रुक के इसकी आंखों में देख रही थी। तो गीबत हो रही है मेरी यहाँ, हाले की मशकूक आवाज़ पर सफ़ेद ठिठक के मुड़ा था, जबकि महरमा को कोई हैरत नहीं हुई थी। वो अब हाले की इन छापों की आदी हो गई थी। तुम रोज़ इतनी जल्दी उठ जाती हो कज़न, क्या रात में सोती नहीं? सफ़ीर अब शर्फ पर बैठा इससे सवाल कर रहा था। मैं अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करके उठी हूँ और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ और ये फज्र का वक्त है, ज़ाहिर है मुझे उठना ही था। वह आराम से बता रही थी। अच्छा, अब इधर आओ, मेरे साथ नाश्ता बनवाओ मिस मुसलमान, महरमा अंडा फेंटते हुए बोली थी। सॉरी आपी, ऐसे नाशुक्रों के लिए हाले सुल्तान नाश्ता नहीं बनाती। सफ़ीर को जताती नज़रों से देखती वो बाहर निकल गई थी। ये ऐसी ही है, एक पल में आसमान पे बिठा देती और अगले ही लम्हे ज़मीन पे गिरा देती है। महरमा मसरूफ़ से बोली थी। कोई बात नहीं, इसकी बातों का बुरा नहीं मानता मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ, तुम नाश्ता बनाकर मुझे बुला लेना। वो ये कहता कमरे की तरफ चला गया था। महर इसकी चौड़ी पुश्त देखती ही रह गई। इसे कुछ अजीब लगा था, बहुत अजीब। नवाज शाहिद ने सारी रात हारून के सिरहाने बैठकर गुजारी थी। शाहिद को उन्होंने रात ही कॉल करके घर आने को कहा था। वो एक लम्हे को सोई नहीं थी। शाहिद हुसैन थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे। वो इनकी गाड़ी की आवाज़ सुन चुकी थी, लेकिन हारून के पास से उठने की जुर्रात नहीं कर सकी थी। 10 मिनट बाद शाहिद उनको कमरे में आते दिखाई दिए थे। क्या हो गया, तुम्हें इतनी उजलत में क्यों बुलाया मुझे? जानती भी हो कितना काम। इनके बाकी अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे जब उन्होंने हारून को बच्चों की तरह माँ की गोद में लेटे देखा। साइड टेबल पर पड़ी दवाइयों ने इनकी रूह खींच ली थी। क्या फिर से वही सब? बमुश्किल बोले थे। हाँ, फिर से वही सब। नवाल ने इनकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया था। वजह? सवाल हुआ था। हाले सुल्तान, जवाब आया था। इस वक्त हारून की आँख खुली थी। इसका सर बुरी तरह दुख रहा था। पानी इसकी नकाहत ज़्यादा आवाज़ सुन के शाहिद को लगा था जैसे किसी ने उनका दिल मुट्ठी में लिया हो। हारून बेटा, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? ये क्यों आए हैं यहाँ? मम्मा इनको बोले यहाँ से चले जाए, मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहता। वो अब रात की तरह चिल्ला नहीं रहा था। इसके लहजे में बेबसी थी। हारून, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, बस मुझसे मुँह ना फेरो प्लीज़ बेटा। पापा आप जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा। मैं खाली हाथ हूँ पापा। वो मुझसे दूर जा रही है। मेरे खाली हाथ देखे, ये देखे ना। वो अपने हाथ इनके आगे करता बिखरे हुए लहजे में बोल रहा था। अब फिर से रो रहा था। शाहिद हुसैन ने इसके हाथ को बारी बारी चूमे थे। नहीं मेरा बेटा, तुम बताओ हुआ क्या है, कुछ तो बोलो। पापा, उस सफ़ीर ने मुझसे सब छीना है। इसने हाले से कहा है कि वो इससे शादी करेगा। मैं आपको कहता था कि पप्पू से बात करे। आपने नहीं सुनी मेरी, आपने कभी नहीं सुनी। शाहिद साहब के दिल को जैसे करार आया था। सफ़ीर ने बस प्रपोज ही तो किया है, मतलब बात इतनी नहीं बिगड़ी। तो बेटा ये सब सफ़ीर ने कहा। हाले ने उसको क्या जवाब दिया? वो इसकी बाकी बातों को नज़रअंदाज कर चुके थे। वो चुप थी बाबा, उसने कुछ नहीं कहा। बस तो फिर कोई मसला ही नहीं। अभी मैं राज भाई से बात करता हूँ, तुम्हारी और हाले की मंगनी करवा देते हैं। वैसे भी हम पहले भी रिश्ता मांग चुके हैं, इनकार नहीं होगा। मैं आपस में मिन्नत कर लूँगा। उन्होंने जैसे चुटकियों में हल निकाला था। पापा, हाले ने कुछ नहीं कहा, वो चुप थी। हारून एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोला था। इसकी चुप का मतलब है कि उसको कोई मसला नहीं है, वरना हाले जैसी लड़की चुप नहीं रहती। वो उसको इसी वक्त क्लियर करती, वो सफ़ीर का सर फाड़ देती। पापा, वो चुप थी क्योंकि वो राज़ी थी। और यहाँ शाहिद को लगा था कि बात बिगड़ चुकी है। आपको याद है जब मैं 12 साल का था, हम आउटिंग के लिए गए थे। मुझे एक साइकिल पसंद आ गई थी। मैंने आपसे कहा था कि वो मुझे ले दे। शाहिद दम साथ इसको सुने जा रहे थे। आपने कहा था हम वापसी पे ले लेंगे। मैंने कहा भी था कि अभी लेते, लेकिन आप नहीं माने। मैं चुप हो गया था। हम वापस आए, वो साइकिल बिक चुकी थी। पापा, जिस तरह आपने उस दिन देर कर दी थी, अब भी बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी दिन की तरह। उसके बाद मैंने कभी साइकिल नहीं ली पापा। आपने देर कर दी पापा। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो बड़बड़ाते हुए दोबारा लेट गया था, घुटनों को पेट से लगाए। वो कोई रूठा बच्चा लग रहा था। शाहिद हुसैन को तो सांप सूंघ गया था। उनको याद था इस वाक़े के बाद हारून ने 1 महीना उनसे बात नहीं की थी। तब तो बस साइकिल थी, अब तो इसके हाथ से दुनिया गई थी। अब न जाने क्या होगा। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो मेराज का नंबर डायल करते कमरे से निकल गए थे। नाश्ते की टेबल लग चुकी थी। सब नाश्ता करने में मगन थे जब हाले डाइनिंग टेबल में
ڈائننگ میں داخل ہوئی تھی، وہ دادا جان کے پاس بیٹھنے کی بجائے اپنے بابا کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ دادا جان جو اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے تھے، اچانک ان کی مسکراہٹ تھمی تھی، آنکھوں میں تھیر اتر آیا تھا۔ حالے ہمیشہ ان کے ساتھ ہی بیٹھتی تھی، بلکہ جب حسن اس کو چڑھانے کے لیے اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا تو ہنگامہ ہوتا کہ الامان۔ سب لوگ خاموشی سے حالے کی کارروائی دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ نہیں بولا۔ حالے کیا اب بھی نیند سے جاگی نہیں ہو؟ یہ تو مہر کی جگہ ہے۔ چچی میٹھی چھری بنے خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ چچی، نیند تو شاید آپ کی آنکھوں میں بھر گئی ہے، پراٹھے پہ جیم لگا رہی ہے آپ، حالے تپانے والے مسکراہٹ میں بولی تھی۔ چچی کو تو مانو کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی تھی، خونخوار نظروں سے حالے کو بس دیکھ کر رہ گئی تھی کہ دادا کی موجودگی میں کچھ اور کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ حالے بچہ، آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو، دادا نے محبت سے اس کو بلایا تھا۔ نہیں دادا جان، میں یہیں ٹھیک ہوں، مہر جوس دینا، دادا کو نارمل لہجے میں جواب دے کر اگلا جملہ مہر سے کہا تھا۔ دادا جان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، حسینہ بیگم نے بھی ناگواری سے اس کو دیکھا تھا۔ دادا چند لمحے شوق سے اس کو دیکھتے رہے، اس کے بعد تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ حالی کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ سب نے حیرت سے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک حالے تھی جو پرسکون سے بیٹھی پراٹھے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی حالے؟ شمس چچا ناگواری سے پوچھا تھا۔ کیا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ بولا ہے کیا؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ بات میں بتاؤں تم نے کیا بولا ہے؟ تم نے بابا کو منع کیسے کیا؟ اتنی ہمت ہو گئی تمہاری بہت ڈھیل دے دی ہے بابا نے، اس لیے تو ہمارے سروں پہ چڑھ رہی ہو تم، اتنی بدتمیز ہو گئی ہو کہ بابا کو جواب دو گی۔ اب تم اوپر سے ڈرامے کر رہی ہو کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بابا آرام سے یار، بچی ہے۔ صفی نے اپنے باپ کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ بچی ہے تو بچی بن کے رہے نا، ماں کیوں بن رہی ہے ہماری؟ اس کو تو بس شمس، بہت سن لیا میں نے، اور بہت کہہ چکے، تم میری بیٹی سے آرام سے بات کرو۔ یہ میری بیٹی ہے اور بابا، یہ میری بیٹی اور بابا کا معاملہ ہے، وہ اس کو خود حل کر لیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے شمس صاحب کے مقابل کھڑے ہو گئے تھے۔ تم میری بیٹی سے آرام سے بات کرو، بالکل ویسے جیسے میں تمہاری بیٹے سے کرتا ہوں، اور وہ میری بیٹی ہے، اس گھر کی ملازمہ نہیں جو تم اس کو جھڑکو گے، وہ بھی بلا وجہ۔ آئندہ خیال رکھنا۔ وہ بالکل یوسف صاحب کی طرح بولتے تھے، نرم مگر دو ٹوک لہجہ۔ آخر میں شمس صاحب کے کندھے تھپ تھپایا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ حسن، اماں اور فروا حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، جبکہ مہر ماں پتھر کا بت بن چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی حالی یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سفیر، آپ مجھے یوں نہیں چھوڑ دیں گے؟ ہارون آج آیا نہیں ہے، نہ کال پک کر رہا ہے۔ حالے اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی نارمل سی بولی تھی، جیسے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا اس میں مٹی ڈال دی ہو۔ ہاں ضرور، میں کار میں بیٹھا ہوں، تم آ جاؤ۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سفیر کے ساتھ یونی جانے کے لیے نکل چکی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، سفیر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کب نہیں لگتی؟ اس نے ایپروچ کا کر پوچھا تھا۔ اتنا غرور نہیں، خود شناسائی۔ اچھا، یہ سارا کیا سین کریٹ کیا ہے تم نے؟ سفیر نے بات بدل دی تھی۔ جیسے آپ کو نہیں پتا اتنے آپ کا کہ وہ اس کو تپا رہی تھی، ساتھ ہاتھ بڑھا کر اپنا پسندیدہ میوزک آن کیا تھا۔ خیر مٹی ڈالو، مجھے یہ بتاؤ کل جو کچھ میں نے کہا اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ سفیر اپنے مطلب کی بات پہ آیا تھا۔ حالی کا دل زور سے دھڑکا تھا، رنگ ہلکا گلابی ہوا تھا۔ اس کو توقع نہیں تھی سفیر اس طرح آرام سے یہ بات کر دے گا۔ کیا کہا تھا؟ مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں۔ شاید آپ نے کہا تھا کہ آپ بھی میری طرح سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا بھلا کیا جواب ہوا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ حالے، میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا شادی کے لیے، میں نے کہا تھا کہ میں تمہاری ساری خواہش پوری کروں گا۔ کچھ باتیں جو میں نے نہیں کہی تھی وہ اب کہتا ہوں۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ گاڑی کو روک چکا تھا اور اب پوری طرح حالے کی طرف متوجہ تھا۔ حالے سلطان، میں سفیر سلطان تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ ساری زندگی تم جیسا عذاب سر پہ مسلط کرنا چاہتا ہوں، اتنی کہ میں ساری زندگی تمہارے اور امی کے جھگڑے برداشت کر سکتا ہوں، اتنی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب لگتا ہے کہ تمہارے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ کیا تم بھی ایسا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اتنی محبت سے کہہ رہا تھا کہ حالے کو لگا کہ اس کا دل خوشی سے ہی بند ہو جائے گا۔ کیا وہ اس شخص کو انکار کر سکتی تھی؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا تھا۔ جواب نہیں میں آیا تھا۔ دادا اور چچی سے آپ بات کریں گے، اماں اور ابا کو میں خود دیکھ لوں گی، رہی بات میں تو آپ پہ ترس کھاتے ہوئے ہاں کر ہی دیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر سلطان کو لگا تھا کہ دنیا اب اس نے حالے کے اقرار پہ اپنا دل رکتا ہوا محسوس کیا تھا۔ میرے کو آج کا پہلے سرائی کی ایڈی میٹھی کدی نہیں لگی جتنی آج لگی ہے۔
مجھے آج سے پہلے سرائے کی اتنی میٹھی کبھی نہیں لگی تھی جتنی آج لگی ہے۔ وہ دونوں چوکیدار کی آواز سے ہوش میں آئے تھے جو کہ ان کو گاڑی سائڈ پہ لگانے کا کہہ رہا تھا۔ حالی ہنستی ہوئی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ سفیر مسکرا کر اس کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہنس سکتا ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ اماں، یہ گندا خون کیا ہوتا ہے؟ 6 سالہ عمر اپنی ماں کے پاس بیٹھا معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ نفیسہ حیات کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کے اوپر الٹی چھری پھیر دی۔ وہ تو تڑپ ہی اٹھی تھی۔ یہ تم سے کس نے کہا ہے بیٹے؟ انہوں نے بمشکل خود کو نارمل رکھتے ہوئے عمر سے پوچھنا چاہا تھا۔ ولید بھائی کہہ رہا تھا کہ میں گندا خون ہوں اور آپ میری اصلی ماں بھی نہیں ہو۔ ولید اس کرانے والے کا بیٹا تھا جس کو کچھ سال قبل نفیسہ نے پورے محلے کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ وہ اب اکثر ندیم کی بیٹی کو میرے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتا۔ اماں، وہ پھولے گالوں اور صحت مند جسم والا بچہ نروٹے پن سے کہہ رہا تھا۔ بیٹا، کوئی گندا خون نہیں ہوتا، ہر انسان کا خون پاک ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے۔ گندا تو لوگوں کا ذہن ہے، اور تم میرے بیٹے ہو۔ ندیم سے میں بات کروں گی، آئندہ وہ تمہیں اکثر سے کھیلنے دے گا۔ عمر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح زیادہ سوال نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک سوال ایک ہی بار کرتا تھا۔ اگر اس کی تسلی نہیں بھی ہوتی تو وہ بتاتا نہیں تھا۔ کچھ عرصے پہلے اس نے اسی طرح اپنی ماں سے سوال کیا تھا، اماں ناجائز کیا ہوتا ہے؟ اس سوال پر نفیسہ کی روح تک کانپ گئی تھی، اور پھر وہ آئے دن یہی سب ہونے لگا۔ کبھی محلے کے لوگ عمر کو گندا خون کہہ کے اپنی بچیوں کے ساتھ کھیلنے نہ دیتے تو کبھی اس کو ناجائز کہہ کے مار کے گھر سے نکال دیتے۔ نفیسہ ان کا منہ بند نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں ایک زری تھی جو ان کی دوست اور محرم راز تھی۔ وہ نفیسہ کی بچپن کی دوست تھی۔ ان کا جب بھی دل اداس ہوتا تب وہ اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ نفیسہ کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر تیسرا گھر زری کا تھا۔ اس تپتی دوپہر میں وہ عمر کو ساتھ لی زری کے گھر پہ ایئر کولر کے سامنے بیٹھی تھی۔ عمر زری کے بیٹے واصف کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب کوٹ جاتی تب عمر کو زری کے گھر چھوڑتی تھی۔ اب تو خیر سے وہ اسکول جانے لگا تھا۔ وہ واپسی پہ وین اس کو زری کے گھر ہی چھوڑا کرتی تھی۔ جب شام کو نفیسہ واپس آتی تو عمر کو ساتھ لے جاتی۔ تم محلہ چھوڑ کیوں نہیں دیتی نفیسہ؟ کب تک اس چھوٹے سے محلے میں خود کو اور عمر کو ذلیل کرتی رہو گی؟ اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے کہ تم کسی بھی پوش علاقے میں گھر لے سکتی ہو۔ زری ان کو شربت کا گلاس تھماتی ہوئی فکر مند سے بولی تھی۔ کیسے چھوڑ دوں زری؟ میں نے تو شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے بھی یہ جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ گھر میرے باپ کی نشانی ہے۔ اس کی ایک ایک اینٹ میں ابا کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ اس کے ایک ایک پودے میں اماں کی خوشبو ہے۔ انہوں نے پیٹ کاٹ کر یہ گھر بنوایا تھا۔ میں نے تو بچپن اپنی جوانی اس گھر میں گزاری ہے۔ اپنے مرحوم شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر سے بس میری لاش ہی نکلے گی۔ اور پھر عمر، اس کا اسکول تو یہاں، تو میں اس کو تمہارے پاس چھوڑ دیتی ہوں۔ کہیں اور گئی تو کہاں چھوڑوں گی اس کو؟ میرا دماغ اب کام نہیں کر رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ عمر کا ذہن خراب ہو رہا ہے نفیسہ۔ وہ لوگوں کی باتوں کو صرف سنتا نہیں، وہ ان کی باتوں کو ذہن نشین کرتا جا رہا ہے۔ جن سب کی تم بات کر رہی ہو وہ سب اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس دنیا میں عمر ہے اور تم ہو۔ اب تمہیں اس بچے کا سوچنا چاہیے۔ وہ بہت ذہین ہے۔ آج تو بس وہ ناجائز کا مطلب پوچھ رہا ہے، کل کو اس کے معنی جان گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم یہ شہر ہی چھوڑ دو، کراچی چلے جاؤ۔ یہ مردوں کا معاشرہ ہے نفیسہ، تم اکیلی عورت کس کا مقابلہ کرو گی؟ میرے پاس جو سیونگز ہے وہ تو ساری عمر کی پڑھائی کے لیے ہے۔ اگر اس گھر کو خریدنے پہ لگا دیا تو کیا ہوگا؟ کیسے پڑھاؤں گی؟ اور اس سے وہ کسی عام اسکول میں نہیں جاتا تھا، وہ شہر کا سب سے بڑا اسکول ہے۔ وہ میں اس کو ہمیشہ بیسٹ دینا چاہتی ہوں زری۔ پڑھے گا تو وہ تب جب اس کا ذہن پرسکون ہوگا۔ تمہارے 6 سالہ بیٹا آئے دن محلے کے لوگوں سے پٹ کے آتا ہے، گالیاں اور ناجائز ہونے کے طعنے سن کے آتا ہے۔ اگلی بات پہ نفیسہ نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں بتایا کیوں نہیں۔ بتانے سے کیا ہوگا؟ کر ہی کیا سکتی ہو تم؟ کسی کی زبان نہیں روک سکتی تم۔ خیر، ابھی وہ بچہ ہے، کچھ سالوں بعد جب وہ بڑا ہو جائے گا تب سوچا ہے کیا ہوگا؟ وہ مارنے والوں کو مار کے آئے گا، گالی دینے والوں کو 2 گالیاں زیادہ دے کے آئے گا۔ یہ فیوچر ہوگا، اور اس کے لیے کر رہی ہو اتنی محنت؟ زری کہہ کے خاموش ہو چکی تھی۔ نفیسہ بھی خاموشی سے عمر کو دیکھنے لگی تھی۔ 10 منٹ بعد جب زری نفیسہ کو چھوڑنے گیٹ تک آئی تب انہوں نے اپنی دوست کو کہتے سنا، زری، رحمان بھائی سے کہو میرے لیے کوئی گھر ڈھونڈ دے۔ میں اسی مہینے عمر کو لے کے یہاں سے شفٹ ہونا چاہتی ہوں، لیکن شہر نہیں بدلوں گی۔
اور پھر وہ کہہ کے رکی نہیں تھی، عمر کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زرین نے افسوس سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ نفیسہ کا جانا ان کا دل اداس کر رہا تھا۔ یہ اس کے 4 دن کے بعد کا ذکر ہے جب نفیسہ کچھ پریشان کورٹ سے واپس آئی تھی۔ عمر اپنی ماں کو چپ دیکھ بے چین ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر کو ہر ٹینشن کا حل آئس کریم لگتی تھی، اور پھر نفیسہ کے لاکھ روکنے پر بھی نفیسہ کے لیے آئس کریم لینے محلے کی دکان پر گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ روتا ہوا واپس آیا تھا۔ نفیسہ کے پوچھنے پر جو کچھ عمر نے بتایا وہ سن کر نفیسہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ بس یہاں ان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ غم و غصے کی شدت سے ان کو رونا آنے لگا تھا، مگر وہ کوئی کمزور عورت نہیں تھی۔ اگلے ہی دن انہوں نے ندیم کے باپ پر غیر قانونی قبضہ کا کیس دائر کر دیا تھا، اور پھر 2 مہینے کے اندر دکان کو سامان سمیت سیل کر دیا گیا تھا۔ گو کہ اب بھی ان کا دل خوش نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے دل کے کونے میں ذرا سا سکون آیا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک راوی چین ہی چین لکھتا رہا تھا، اور پھر کچھ وقت بعد محل والوں نے پھر سے ان کے ساتھ بیر باندھ لیا تھا۔ لیکن اب یہ ضرور ہوا تھا کہ انہوں نے نہ اب عمر کو کبھی مارا تھا اور نہ ہی اس دن دکان پہ کی جانے والی حرکت دہرائی تھی، لیکن لفظوں کے تیر برابر چلاتے تھے۔ نفیسہ فجر کے بعد بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ اب محلے کے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کے ہٹا لیا تھا کہ جس گھر میں ایک ایسا بچہ ہو جس کا گھر بار اور نہ خاندان کا اتا پتہ ہو، جس کے بارے میں یہ تک نہ پتہ ہو کہ وہ جائز بھی ہے یا نہیں، بھلا اس گھر میں وہ اپنی بچیوں کو کیسے بھیجے۔ نفیسہ کا دل کرتا تھا ان کی باتیں سن کر، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی کچھ عرصے میں وہ یہاں سے چلی ہی جاتی۔ عمر ان کے وجود کا حصہ بے شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سے محبت بیٹوں سے زیادہ کی تھی، یا پھر انہی دنوں عمر کو سر درد کی بہت شکایت رہنے لگی تھی۔ نفیسہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دن جب ان کو چیک اپ کے لیے لے گئیں تو ڈاکٹر سے ان کو کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا تھا۔ 2 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تھی۔ رپورٹ نہیں تھی، زہر کی شیشی تھی جس نے نفیسہ کے سارے جسم میں زہر بھر دیا تھا۔ اس رپورٹ میں لکھے الفاظوں نے نفیسہ کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا عمر حیات کو برین ٹیومر ہے۔ تو یہ تھی ویورز اینڈ ریڈرز ہماری آج کی اس ناول کی دوسری قسط۔ امید کرتی ہوں آپ اس ناول کو انجوائے کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب تک کہ مجھے دیجیے اجازت، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ چلیے جی، انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔